नहमदुहु सुब्हानहु तआला व नुसल्ली व सल्लिमु अला रसूलिहिल करीम वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उलाइका अल्लज़ीना यदऊन यब्तगून इला रब्बिहिमुल वसीलता अय्युहुम अक़रबु व यरजून रहमतहु व यख़ाफ़ून अज़ाबहु इन्न अज़ाब रब्बिका कान महज़ूरा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व साबिरीन वल वासिलीन वल मुतमईनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 13वीं सदी के मुजद्दिद और मुहद्दिस आज़म शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान अपनी मशहूर व मारूफ किताब तफसीर अजीज़ी जो कुरान शरीफ की आपने तफसीर की है, उसमें आप लिखते हैं, या शाहिबिल जमाल या सैयदुल बशर, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में आपने जो ये अशार कहा है, ये जो अशार आपने बयान फरमाए हैं और लिखे हैं अपने कलम मुबारक से, ये अहले सुन्नत व जमात के अकीदे को अल्हम्दुलिल्लाह ऐलानिया तौर पे ये साबित करते हैं कि माशाअल्लाह उस दौर के मुहद्दिस और मुजद्दिद, इख्तिलाफ तो गुज़िश्ता सदी में हुआ और तरह तरह के फितने आए, लेकिन उसके पहले के मुजद्दिदों के और मुफस्सिरों के अकीदे भी क्या थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जिस अकीदे पर है, जिस मसलक के साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह ये वही अकीदा है जो सहाबाए किराम से लेकर 1400 साल तक के इमामों का, मुहद्दिसों का, मुजद्दिदों का रहा है। आप लिखते हैं, इनका जिक्र मैं इसलिए करता हूं कि जो लोग हमारे मुखालिफिन हैं, जो हमारे अकीदों के मुखालिफिन हैं, वो भी इन्हें अपना मुजद्दिद मानते हैं, अपना मुहद्दिस मानते हैं। और जितने भी दारुल उलूम इंडिया, पाकिस्तान और बंगाल में हैं, अहले सुन्नत के या तबलीगी जमात वालों के, उन तमाम की हदीस की सनद उन्हीं को जाकर मिलती है। और वो खुद ये लिखते हैं ताकि हमारे हर एक अफराद को ये पता चले, हर एक शख्स को ये पता चले कि हमारे अकीदे क्या है और किस राह पर हमारे बुजुर्गान दीन चले आए हैं और किस राह पर हमें और हमारी नस्लों को चलाना है। या शाहिबिल जमाल या सैयदुल बसर, ए बेपनाह नूर वाले, हुस्नो जमाल वाले, ए तमाम बसर के सरदार। देखो, या कहकर पुकारा है। जो लफ्ज़ या पर एतराज करते हैं कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम का औलिया किराम को या कहकर नहीं पुकार सकते, वो तफसीर अजीज़ी उठाकर देख ले, कुरान शरीफ की इस तफसीर को उठाकर देख ले कि आप क्या लिखते हैं। या साहिबिल जमाल या सैयदुल बसर में वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल कमर। और मैं आपको एक बात कह दूं, मेयारुस सुलूक में उलमाए देवबंद इस बात की तस्दीक करते हैं, इस किताब के अंदर जो उन्होंने खुद ने छपाई है और उसने तस्दीक की है कि इल्म हदीस में, इल्म फिक्ह में और इल्म तफसीर में अब्दुल अजीज मुहद्दिस आजम देहलवी के जैसा आलिम इस जमाने में या इसके बाद के जमाने में 1/4 हिस्से के बराबर का भी नहीं हो सकता था। जो 123 साल की उम्र के थे, इतनी बड़ी हस्ती के बारे में ये तारीफ लिख रहे हैं, लेकिन उनके अकीदे उनके जैसे नहीं है। क्योंकि जिस बात को वो शिर्क कहते हैं, जिसको वो गुनाह कबीरा कहते हैं, वो खुद अपने तफसीर की किताब में लिखते हैं, मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल कमर, या रसूलुल्लाह आप ही के चेहरे के नूर मुबारक से चांद को रोशनी मिली है। क्योंकि महबूब सुबहानी गौसे आजम जिलानी अलैहि रहमतु व रिज़वान अपनी किताब सिर्रुल असरार के अंदर इस हदीस कुदसी को नकल करते हैं जो मिशकात शरीफ में। उलमाए किराम माशाअल्लाह मुअज़्ज़ज़ नूरानी चेहरे यहां बैठे हैं,
علامہ صاحب نے اس ناچیز کم ترین بندگان کی کچھ زیادہ ہی تعریف کر دی، ان کی محبتوں کا میں شکر گزار ہوں، لیکن ان تمام خوبیوں سے یہ ناچیز حقیر برات کا اعلان کرتا ہے میں ایک ناچیز بزرگوں کی خاک بھی نہیں ہوں۔ من وجہک المنیر لقد نور القمر کے لیے غوث اعظم کی لکھی ہوئی حدیث قدسیہ نے، جسے خود اللہ نے بیان کیا، رسول اللہ نے نہیں، بیان فرمایا اللہ نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے راوی ہیں، کہ اللہ نے یہ فرمایا خلقت محمد من نوری وجہی، محمد کو میں نے اپنی ذات کے نور سے پیدا کیا ہے۔ اب جس محمد کو اللہ نے اپنی ذات کے نور سے پیدا فرمایا ہو، اس محمد کی شان کیا ہوگی، اس کے نور کی شان کیا ہوگی، اس کے حسن و جمال کی شان کیا ہوگی، اس کی خوبصورتی کی شان کیا ہوگی، اس کی سیرت کیسی ہوگی، اس کی صورت کیسی ہوگی۔ دوستو یہ سورج کروڑوں سال سے چمک رہا ہے، یہ ہے سورج، کیا نور کا سورج ہے؟ نہیں، یہ آگ کا سورج ہے، یہ آتش سے بنا ہوا ہے۔ آتش سے بنا ہوا سورج کروڑوں سال سے روشن ہے، اور سائنٹسٹ کی مانو تو کروڑوں سال تک روشن رہے اتنا ہائیڈروجن فیول اس کے پاس موجود ہے، پھر بھی وہ بجھ نہیں رہا۔ جب آتش سے بنا سورج کروڑوں سال سے روشن ہے تو جو اللہ کے نور سے بنے ہیں وہ محمد رسول اللہ کے نور کا کیا کہنا۔ وہ نور کیسے مٹ سکتا ہے؟ وہ نور مٹی میں کیسے مل سکتا ہے؟ وہ نور مٹی میں کیسے مل سکتا ہے؟ بلکہ اس کی تائید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا من نور اللہ وکل الخلائق من نوری، کل کائنات کو نور محمدی سے پیدا فرمایا اللہ رب العزت نے۔ زمین و آسمان، عرش فرش لوح و قلم، فرشتے انبیاء علیہ السلام، اور میں نہیں سر الاسرار میں محبوب سبحانی غوث العظم جیلانی، جن کی تعریف غیر مقلدوں کا امام ابن تیمیہ بھی کر رہا ہے۔ ابن تیمیہ نے بھی غوث پاک کی تعریف کی ہے۔ وہ غوث پاک علیہ رحمت و رضوان جس نور کے بارے میں وہ عقیدہ لکھتے ہو، جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان کے بارے میں وہ لکھتے ہو، دوستوں اس سے پتا چلتا ہے کہ جو غوث پاک کا عقیدہ تھا وہی آج ہمارا عقیدہ ہے، جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا وہی آج ہمارا عقیدہ ہے، جو اہل بیت کا عقیدہ تھا وہی آج ہمارا عقیدہ ہے، جو اولیاء کرام کا عقیدہ تھا وہی آج ہمارا عقیدہ ہے۔ 1400 سال سے جتنے بھی اللہ والے ہوئے، اللہ کے ولی ہوئے، سب کے سب ہماری جماعت میں ہوئے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، یہ میں نہیں کہتا، لواقی الانوار فی طبقات الاخیار میں جو عربی میں لکھی ہوئی کتاب ہے 500 سال پہلے مصر کے ناظم اعلیٰ، عالموں سے توجہ چاہتا ہوں، مصر کے دارالعلوم کے ناظم اعلیٰ، جو مصر کا جو مرکز ہے آج صدیوں سے پوری دنیا میں قاہرہ شریف کے اندر جامعہ ازہر روشن ہے، اس کے 500 سال پہلے کے ناظم اعلیٰ امام الشعرانی لکھتے ہیں کہ جتنے بھی اولیاء کرام 1400 سال میں ہوئے، اللہ والے ہوئے، جتنے بھی روشن ضمیر ہوئے، جتنے بھی صاحب کشف و کرامت ہوئے، جن کی بھی دعائیں قبول ہوئی، جو قبر میں صحیح سلامت رہے، وہ یہ وہی تھے کہ جو اہل سنت و جماعت کے تھے، یہ وہی تھے جو صوفیاء کرام اولیاء کرام سے محبت رکھنے والے تھے، اولیاء کرام سے نسبت رکھنے والے تھے۔ ہمیں آج یہ غوث اور خواجہ کے والے کہہ کر تانا دیتے ہیں، یہی غوث اور خواجہ والوں کا زمانہ 1400 سال سے چلا آیا ہے اور قیامت تک چلنے والا ہے، صبح قیامت تک، کیونکہ اللہ کا شکر گزار ہے، یہ ہماری کوئی خاص فضیلت نہیں ہے، اس میں ہمیں ایمان ملا، یہ صراط مستقیم ملا، اس میں ہماری اپنی کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ ہم اللہ کا جتنا شکر احسان ادا کرے، جتنا بھی شکر احسان ادا کرے کم ہے، کہ فتنہ فسادات کی اس دور میں اللہ نے ہمیں صراط مستقیم پر پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں اور ہماری نسلوں کو صراط مستقیم پر قائم فرمائے۔
تو 2 کڑیوں میں اتنا وقت نکل گیا, ابھی تو آگے تیسری کڑی سناتا ہوں. یا صاحب الجمال یا سید البصر من وجهك المنیر لقد نور القمر. پھر لکھتے لا يمكن الثناء كما كان حقه. کیا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں؟ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تر تو ہی قصہ مختصر. یا رسول اللہ جیسا کہ حق ہے, جیسا کہ آپ کی شان اللہ نے آپ کو عطا کی ہے, یا محمد رسول اللہ جیسی کی فضیلت اللہ نے آپ کو عطا کی ہے, جیسی رحمتیں برکتیں انوار اور تجلیات اللہ نے آپ کو عطا کیے ہیں, جو تشرفات اور خوبیاں اللہ نے آپ کو عطا کی ہے, اس کے مطابق تو میں آپ کی تعریف ہرگز بیان نہیں کر سکتا. میں ایک ناچیز ہوں, میں ایک حقیر کم ترین بندگان ہوں. ہم کیا یا رسول اللہ آپ کی شان کو جانے. جس اللہ کے نور سے جو پیدا ہوا ہو, جس کی تخلیق نور الہی سے ہو, اس کی تعریف ہم کیا بیان کریں گے؟ ہماری کیا اوقات ہے؟ اتنے بڑے محدث یہ کہتے ہیں کہ آپ کی شان کے مطابق میں آپ کی تعریف بیان نہیں کر سکتا. بعد از خدا بزرگ تر توئی قصہ مختصر. کہہ سکتا ہوں تو صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے بعد اگر کسی کا سب سے بزرگ تر مقام ہے تو یا رسول اللہ ہوا آپ کا ہے. دوستو, یہ صرف عبدالعزیز محدث اعظم دہلوی نے اپنی قلم کو توڑ نہیں دیا. جب شان رسالت کی بات آئی تو صرف انہوں نے قلم نہیں توڑی, ان سے پہلے امام ربانی مجدد الف شانی شیخ احمد سر ہندی علیہ رحمت و رضوان وہ بھی یہ کہہ گئے, وہ مکتوبات شریف میں در لاسانی میں یہ لکھ گئے. میں اس کے لیے ان کے حوالے دیتا ہوں تاکہ اگر ہم اس دور کے ہمارے اہل سنت کے بزرگوں کے حوالے دیں گے تو یہ کہیں گے تو یہ تو ان کے ہیں, تو ان کے والے تو تعریف کرتے رہتے ہیں. میں ان کے حوالے پیش کر رہا ہوں کہ جن کو تم بھی مانتے ہو. تم نے جن کو عالم مانا ہے, جن کو ولی مانا ہے, جن کو مجدد مانا ہے, اس کے حوالے پیش کر رہا ہوں. دوستو, آج ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں میرا مقدمہ داخل ہو, یہ غیر مقلد یا نجدی میرے سامنے آئے اور یہ کہے کہ ہم اس بات کو تو نہیں مانتے, اس بات کو نہیں مانتے, میں ان کے مخالف اس دور کی کوئی کتاب پیش کروں گا تو کہے گے یہ تو ان کے والے ہیں, تو انہوں نے لکھ دیا. تو پھر میں جج صاحب کے سامنے یہ کہوں گا, جج صاحب یہ دیکھو یہ مجدد الف ثانی کون ہے؟ 400 سال پہلے کے بزرگ ہے, 1000 سال کے مجدد ہے. دیکھو انہوں نے ان کی تعریف میں اپنی کتابوں میں کیا لکھا ہے. ہم ان کو مجدد الف بھی مانتے ہیں, عالم بھی مانتے ہیں, ولی بھی مانتے ہیں, عبدالعزیز محدث اعظم دہلوی کو بھی مانتے ہیں. اب جج صاحب دیکھو یہ ان کے عقیدے کیا تھے اور آپ فیصلہ کرو کہ حق پر کون ہے, یہ ہے یا ہم ہیں. جس عقیدے کی یہ مخالفت کر رہے ہیں انہی کے بزرگ جن کو یہ مانتے ہیں انہی کی کتابوں سے ہم اہل سنت کے عقیدے کو ثابت کریں گے. کیا لکھا امام ربانی نے؟ آپ لکھتے ہیں مکتوبات شریف میں اپنی قلم مبارک سے, محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ظاہری کمالات سے مخلوقات کو علم قلیل عطا کیا گیا. کتنا علم دیا؟ تھوڑا سا علم. یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری خوبیاں ہیں, جو شرعی طور پہ نظر آتی ہے, جو صحابہ کرام نے اہل بیت نے ان کی حیات زندگی میں دیکھی, وہ ظاہری کمالات کو اگر اکٹھا کر لیا جائے, انبیاء علیہ السلام کی امامت کی مسجد اقصی میں انبیاء علیہ السلام نے بھی آپ کو دیکھا, ملائکہ مقربین نے بھی آپ کو دیکھا, یہاں تک کہ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت و رضوان لکھتے ہیں کہ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی, سورہ النجم کے اندر, کہ سدرۃ المنتہا کو فرشتوں کی جھرمٹ نے چھا لیا جو چھا لیا. شب معراج جب فرشتوں نے یہ کہا اے پروردگار تیرے حبیب کا جلوہ جو بشریت والا, بشریت کے لباس والا جو جلوہ ہے وہ تو ہم نے دیکھا ہے دنیا کے اندر, لیکن آج انہیں معراج ہو رہی ہے تو بشریت کے لباس کو اتار کر جو نورانیت والا لباس ہے, جو نور محمدی والا نورانیت والا لباس ہے,
اے رب العزت، یہ میں نہیں کہتا، امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ وہ نورانیت والا لباس، نورانیت والا جلوہ میرے مصطفیٰ کا مجھے دکھا دے. تو تمام فرشتوں کو اجازت ملی، کہا سدرۃ المنتہا پر پہنچ جاؤ. فرشتے کوئی ڈالی پہ کوئی پتے پہ سدرۃ المنتہا پہ چھا گئے، جس کی تعریف میں قرآن پاک کی آیت آئی، اذ یغشی سدرۃ ما یغشی. فرشتوں کی جرمٹ نے سدرۃ المنتہا کو چھا لیا جو چھا لیا. اور ان تمام فرشتوں نے نور محمدی کا دیدار کیا جب وہ معراج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اس نور محمدی کا جلوہ کیا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ امام ربانی لکھتے ہیں کہ ظاہری کمالات یہ سارے فرشتوں کے، انبیاء علیہ السلام کے، اولیاء کاملین کے اکٹھا کر لیے جائے تو بھی انہیں علم قلیل حاصل ہو، مکمل علم حاصل. میرے مصطفیٰ کی شان کے بارے میں مکمل علم حاصل نہیں ہوا. اور جو آپ کے باطنی کمالات ہیں، یہ تو ظاہری کمالات کی بات تھی. امام ربانی لکھتے ہیں کہ جو باطنی کمالات ہیں اس کے بارے میں تمام مخلوق کو جاہل رکھا گیا. کیسی بات ہے، کتنی مضبوط، کتنی وزندار بات ہے شان مصطفیٰ پر، کہ مخلوقات کو آپ کے باطنی کمالات کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز اس کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے. محمد نے خدائی کی، خدا نے مصطفیٰ کی، کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، کوئی جانے تو کیا جانے. درود پاک کا نذرانہ پیش کر لے ایک مرتبہ. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا. دوستو، حمد و صلوات کے بعد جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، 15ویں سپارے کی سورہ اسراء کی 57 نمبر کی آیت، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ. اولئک وہ لوگ، اولئک الذین یدعون، مشرکین جو انبیاء علیہ السلام، اولیاء کرام اور فرشتوں کو معبود سمجھ کر، ان کو خدا سمجھ کر ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، ان کی پرستش کرتے ہیں. اولئک الذین یدعون، جو انہیں یاد کرتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، وہ یعنی جن کو، آپ کو پتا ہوگا جب فتح مکہ ہوا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بت بھی مکہ معظمہ میں تھا. یعنی مشرکین جو ہے انبیاءوں کے بھی بت بناتے تھے، فرشتوں کے بھی بت بناتے تھے، ان کو اپنا معبود سمجھتے تھے. حالانکہ کوئی ان کی پرستش کرے تو گناہگار وہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے، انبیاء علیہ السلام نے کبھی اپنی عبادت کرنے کے لیے نہیں کیا. جتنے بھی نبی آئے وہ یہ کہہ کے آئے کہ اللہ کی عبادت کرو. جتنے بھی اولیاء آئے وہ یہ پیغام لے کے آئے کہ اللہ کی عبادت کرو. جتنے بھی سادات کرام، علماء کرام آئے وہ یہ کہتے آئے کہ اللہ کی عبادت کرو. وہ الی ربہم الوسیلۃ، وہ خود وسیلہ تلاش کرتے ہیں ان میں سے کہ کون ان میں سے زیادہ اللہ کے قریب ہے. یعنی کیونکہ بھلے نبی ہو لیکن نبیوں میں بھی الگ الگ مقام ہوتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام سے مقام نبوت میں بلند و بالا مقام امام ربانی لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام سے بڑا مقام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہے. تو یہ اللہ والے بھی وسیلہ ان کا ڈھونڈ رہے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ اللہ کے قریب ہے. ایہم اقرب ویرجون رحمتہ، اور اللہ سے رحمت کے طلبگار ہے. یعنی مشرکین جن کو معبود سمجھ کر عبادت کر رہے تھے وہ خود اللہ کی رحمت کے طلبگار ہے، وہ اللہ کے محتاج ہے، اور وہ یہ اپنے اندر سے یہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ قریب ہے اللہ کے. دوستوں، میں یہ آیت کریمہ اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ وسیلے کے منکر بہت ہیں آج کل، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک میں یہ آیت کریمہ وسیلے کی بہت بڑی مضبوط بنیاد ہے.
यरजून रहमतहू व यखाफून अज़ाबहू, और अल्लाह के अजाब से डरते हैं। अंबिया अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के अजाब से डरते हैं और औलिया किराम भी अल्लाह के अजाब से डरते हैं। व यखाफून अज़ाबहू इन्न अज़ाब रब्बिका काना महजूरा, बेशक तेरे रब का जो अजाब है वो यकीनन डरने की चीज है, वो यकीनन डरने की चीज है। जब हम ये कहते हैं कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह का वसीला लेते हैं, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद रसूलुल्लाह का वसीला लिया, हम औलिया किराम का वसीला लेते हैं अल्लाह की बारगाह में, तो ये कहते हैं कि वसीला लेना जायज नहीं है, वसीला लेना जायज नहीं है। हम उन्हें यह आयत करीमा पेश करते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीलत वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो, आमनु तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीलत, और अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो, वजाहिदू फी सबीलिही, और अल्लाह तक पहुंचने के लिए जिहाद नफ्सी करो, ज़ाहिरी करो, जिहाद बातिनी करो, लअल्लकुम तफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पाओ। तो ये कहेंगे कि वसीला तो नेक अमल को बनाया जाता है, ये कहकर हमारे लोगों को गुमराह करते हैं कि वसीला क्या चीज है, तो बोले नेक अमल को वसीला बनाओ। हम इसके मुनकिर नहीं है, हम अहले सुन्नत इसके मुनकिर नहीं है कि नेक अमल को भी वसीला बनाया जाए, लेकिन हम उनके लिए वसीले की ये दूसरी आयत पेश करते हैं कि अल्लाह ताला ने खुद इसमें फरमाया कि अंबिया अलैहिस्सलाम, फरिश्ते और औलिया किराम जो अल्लाह वाले लोग हैं, वो एक दूसरे में ये ढूंढते हैं कि अल्लाह के करीब कौन ज्यादा है और उसका वसीला लेते हैं। ये सूरह इसरा की 57 नंबर की इस आयत से साबित होता है कि सिर्फ नेक अमल को ही वसीला नहीं बनाया जाता, अल्लाह वालों को भी वसीला बनाया जाता है, अंबिया अलैहिस्सलाम को भी वसीला बनाया जाता है, और उनके वसीले से अल्लाह से दुआ मांगी जाती है और अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल फरमाता है। दोस्तों, मेरी इस आयत करीमा के सपोर्ट के अंदर मैं आपको जामे तिरमिजी शरीफ की एक सही हदीस शरीफ पेश करने जा रहा हूं, 3578 नंबर की यह सही हदीस जो जामे तिरमिजी में सही सित्ता में है, जिसको अहले सुन्नत के तमाम दारुल उलूम तस्लीम फरमाते हैं, मुखालिफिन को भी तस्लीम करना पड़ता है। और यही नहीं कि ये जामे तिरमिजी में है, इसे मुस्नद अहमद में इमाम अहमद बिन हंबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी इस हदीस शरीफ को लिखा है, और दिगर हदीस कुतुब हदीस में भी ये हदीस मौजूद है, और इमाम हजर अस्कलानी से लेके बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने इस हदीस को हसन कहा है, सही कहा है। दोस्तों, मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं ताकि हम हमारे अकीदों को दुरुस्त कर ले और मजबूत कर ले, हमारी औलाद के अकीदों को मजबूत बनाए ताकि वो गुमराह न करे। 73 फिरके होने वाले हैं, उनमें से 72 फिरके जहन्नम की तरफ जाएंगे। जो जन्नती फिरका है, जो जन्नती रास्ता है सिरात मुस्तकीम का, उसको पकड़ कर रखे मजबूती से। ख्वाजगा फकरे कोनो मकाम मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहि रहमत व रिजवान जिस अहले सुन्नत का दीन लेकर यहां आए थे, अल्हम्दुलिल्लाह, उस दीन पर हमें हमारे बुजुर्गान दीन तो कायम थे, लेकिन ये गुज़िश्ता सदी में बहुत कुछ हो गया, बहुत सारी गुमराहियां और बहुत सारी गुमराह फितने और अकायद आ गए। तो उसमें हमें हमारे अकीदों को बचाना है, और इसके लिए जरूरी है आपको पता हो कि हमारे अकीदे के बारे में कुरान क्या कहता है, कुरान का क्या फरमान है, और हमारे अकीदे के लिए सही हदीस शरीफ क्या कह रही है। अगर तुम्हारे अकीदे कुरान और हदीस की मजबूत बुनियादों पे तो है ही, लेकिन अगर तुम्हें उसकी जानकारी होगी तो तुम्हें जो गुमराह फिरके हैं वो तुम्हें गुमराह न कर पाएंगे, गुमराह फिरके तुम्हें अपने अंदर शामिल न कर पाएंगे। इसीलिए जरूरी है। तो ये तिरमिजी शरीफ की हदीस शरीफ मैं आपको पेश करने जा रहा हूं, जिसका मफहूम आपके सामने पेश कर रहा हूं। 3578 नंबर की ये हदीस शरीफ है जामे तिरमिजी में, जिसमें एक नाबिना सहाबी, एक नाबिना अंधे सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आते हैं। सहाबा किराम की मजलिस है, और वो नाबिना सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहते हैं, या रसूलुल्लाह, आप अल्लाह की बारगाह में मेरे लिए शफाअत कीजिए, अल्लाह की बारगाह में मेरे लिए शफाअत कीजिए, यानी मेरी आंखों के लिए शफाअत कीजिए, ताकि मेरी जो नाबिनाई है, मेरी आंखों का जो अंधा होना है, वो आपकी शफाअत से, आपके वसीले से दूर हो जाए।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے لیے دو چیز ہے. ایک چیز تو یہ کہ میں تیرے لیے دعا کروں، اور دوسری چیز یہ کہ تو صبر کرے. اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے زیادہ بہتر ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ کوئی بیماری ہونا، اندھے ہونا، ہاتھ پیر کی کوئی تکلیف ہونا، کوئی جسمانی تکلیف ہونا، یہ اللہ کی رحمتوں کا سبب بنتا ہے. آخرت میں اس کو بڑا مقام ملے گا، بلند و بالا مقام ملے گا. اسی لیے احادیث میں آیا ہے کہ جو لوگ تندرست رہے ہوں گے وہ افسوس کریں گے میدان آخرت کے اندر کہ کاش ہم بیمار رہے ہوتے دنیا میں، تو ہمیں کتنے بلند و بالا مقام ملتے، اللہ کی طرف سے اس کا اجر و ثواب ملتا. تو آپ نے فرمایا کہ تو اگر صبر کرے تو تیرے لیے زیادہ بہتر ہے. لیکن اس نابینا صحابی نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا ہی کر دیجئے، یعنی آپ دعا ہی کر دیجئے تاکہ میری نابینائی جو ہے، میرا اندھاپن ہے وہ دور ہو جائے. بولے اچھا جاؤ وضو کرو، اور بہت اچھی طرح سے وضو کرو، اور 2 رکعت نماز حاجت پڑھو، حاجت کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھو اللہ کی بارگاہ میں، اور یہ دعا کرو. یہ جو دعا سکھائی، یہ دعا اہل سنت کے لیے بہت بڑی سند ہے، ہمارے لیے بہت بڑی سند ہے ہمارے عقیدے کی، کیونکہ صحیح حدیث ہے جامع ترمذی کی جو مسند احمد میں بھی موجود ہے. اور تمام محدثین نے، یہاں تک کہ امام البانی نے بھی، غیر مقلدوں کے امام البانی نے بھی اسے صحیح کہا ہے. یعنی ان کو چھٹکنے کے لیے کوئی راستہ، باری یا دروازہ نہیں ہے. تو دعا یہ سکھائی کہ دعا یہ کرو نماز کے بعد کہ یا اللہ میں تجھ سے میری فلاں حاجت کے لیے دعا کرتا ہوں، اور تیری بارگاہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے رجوع ہوتا ہوں جو نبی رحمت ہے، جو رحمت والے نبی ہے، ان کے وسیلے سے میں تیری بارگاہ میں رجوع ہوتا ہوں. اور پھر فرمایا یا محمد. دیکھو حدیث میں یا محمد ہے، یا رسول اللہ کے نعرے سے جن کو تکلیف ہے، لیکن یہ صحیح حدیث میں یا محمد لکھا ہوا ہے. یا محمد میں تم سے تمہاری شفاعت کا وسیلے کا طلبگار ہوں، اور تمہارے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہوا ہوں، متوسل ہوا ہوں. آپ اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے شفاعت کیجئے، میرا وسیلہ بن جائیے، تاکہ اللہ میری یہ فلاں حاجت کو پوری فرما دے. یہ دعا ہی کرنی تھی. یہ حدیث کے راوی ہے مشہور صحابی رسول حضرت عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے. وہ فرماتے کہ ہم صحابہ کرام بیٹھے ہی ہوئے تھے اور گفتگو فرما رہے تھے. ابھی تو ہم بیٹھ کر اٹھ کے گئے بھی نہیں، نہ ہمیں گفتگو کرنے میں زیادہ وقت ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ وہ ہمارے پاس آئے، وہ صحابی ہمارے پاس آئے اور وہ درست ہو گئے تھے. اللہ نے ان کی آنکھوں کو لوٹا دیا، ان کی نابینائی چلی گئی اور ان کی آنکھوں میں روشنی آ گئی. یہ ترمذی شریف کی صحیح حدیث. اب دوستو یہ کہیں گے، یہ لوگ بہانہ بازی یہ کریں گے کہ بھئی یہ حدیث میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ظاہری حیات میں تھے تب کی حدیث ہے اور یا محمد کہا ہے، لیکن وسیلہ تو لیا ہے. وسیلہ اور شفاعت دونوں چیز تو ثابت ہو گئی. کوئی بات نہیں، جو تیسری تکلیف ہے تم کو کہ یا وصال کے بعد کہا جائے یا نہ کہا جائے، تو اس کا بھی ہم علاج کر دیتے ہیں. جو تمہاری تیسری بیماری ہے کہ محمد رسول اللہ کے وصال کے بعد صحابہ کرام کا کیا عمل تھا، یہ کہتے ہیں نا صحابی کے راہ پر چلو، صحابی کے نقش قدم پر چلو. تو صحابہ کا کیا عمل تھا، صحابہ کا کیا عقیدہ تھا، وہ بھی آپ سماعت فرمائیے. طبرانی شریف کی حدیث 170 نمبر کی طبرانی شریف کی حدیث ہے، اور اس کے بھی راوی ہے یہی صحابی رسول حضرت عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھو کنیکشن ترمذی اور طبرانی میں، طبرانی دونوں میں کنیکشن دیکھو. الکبیر کے اندر یہ 170 نمبر کی حدیث ہے. امام طبرانی نے اس حدیث کو صحیح کا درجہ دیا ہے طبرانی میں، لیکن حدیث کو صحیح کا درجہ دیا ہے. صرف امام طبرانی نے نہیں، ابن حجر عسقلانی نے بھی اسے صحیح کا درجہ دیا ہے. یہی نہیں، حافظ نور الدین الہیثمی نے اس حدیث کو صحیح درجہ دیا ہے اور کہا ہے کہ اس حدیث کے جتنے بھی راوی ہیں، اس حدیث کے
جتنے بھی راوی تھے وہ سب کے سب ثقہ ہے، اور وہ سب کے سب راوی بخاری شریف اور مسلم شریف والے ہیں. اس لیے میں پیش کر رہا ہوں کہ کوئی آپ کو یہ شک شبہ نہ ہو کہ یہ کوئی ضعیف روایت پیش کر رہے ہیں. اور انہوں نے نہیں، امام بیہقی نے بھی اسے صحیح کہا ہے، اور دیگر بہت سے محدثین نہیں بلکہ جمہور محدثین اسے صحیح اور حسن کا درجہ دیتے ہیں. اور اس حدیث شریف میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ خلافت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ. اب عثمان غنی کی خلافت کا زمانہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے، اس میں تو اب کوئی شک شبہ نہ رہا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا، اور ایک شخص آپ کی بارگاہ میں جاتا ہے، اور آپ کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتا ہے، درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ شخص حضرت عثمان غنی کے پاس کسی حاجت کے لیے گئے تو صحیح، لیکن حضرت عثمان غنی نے ان پر کوئی توجہ نہیں فرمائی. کبھی ہوتا ہے ہم کسی حاکم کے پاس جاتے ہیں، کسی ایم پی کے پاس، منسٹر کے پاس جاتے ہیں، لیکن وہ ہم پر توجہ نہیں فرماتے. تو واپس لوٹ گئے اور آئے حضرت عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جو ترمذی شریف کے راوی ہے، اور کہا کہ حضور میری یہ حاجت ہے، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ پر توجہ نہیں فرما رہے، تو آپ کوئی مجھے طریقہ بتائیے، کوئی راستہ بتائیے تاکہ میری حاجت پوری ہو جائے. انہوں نے کہا اچھا جاؤ اور وضو فرماؤ، اور بہت اچھی طرح سے وضو کرو. وضو کرو تو ایسے نہیں کہ ایسے ویسے کر لو. الطہارۃ نصف الایمان، ہمیں پاک صاف رہنا چاہیے، صفائی کا خیال رکھنا چاہیے. سچا مسلمان وہ ہے، سچا مومن وہ ہے جسے کسی کو تکلیف نہ ہو. ہمارے نبی رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، تمام عالموں کے لیے رحمت ہے، تو ان کا امتی بھی دوسروں کے لیے رحمت ہونا چاہیے، کسی کے لیے زحمت ہونا نہیں چاہیے. تو فرمایا کہ اچھی طرح سے وضو کرو اور 2 رکعت نماز حاجت پڑھو، جیسا وہ نابینا صحابی کے پاس کرایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. انہوں نے 2 رکعت نماز حاجت پڑھ، پھر فرمایا کہ یہ دعا پڑھو جو نابینا صحابی نے دعا پڑھی تھی. وہ دعا پڑھوائی اور انہوں نے بھی ویسے ہی دعا پڑھائی. اے رب العالمین، اے پروردگار، میں تیری بارگاہ میں تیرے نبی محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے وسیلے سے رجوع ہوا ہوں، جو رحمت والے نبی ہے، جو نبی رحمت ہے، میری اس حاجت کے لیے. اور یا محمد، اس میں بھی یہی لکھا ہے یا محمد. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو گیا. پتہ چل گیا صحابہ کرام کا بھی یہی عمل تھا جو ہمارا عمل ہے. یا محمد، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ میری شفاعت کیجئے، آپ میرا وسیلہ بن جائیے اللہ کی بارگاہ میں. اور اے رب پروردگار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور وسیلہ میرے حق میں قبول فرما اور میری اس حاجت کو پوری فرما. بس اتنا ہی کہنا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ کی بارگاہ سے ایک شخص آیا، اس شخص کے پاس پیغام لے کر کے تمہیں امیر المومنین نے بلایا ہے. بولے ابھی تو ہم بیٹھے ہی ہوئے تھے، جیسا کہ اس وقت نابینا صحابی کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیٹھے ہوئے تھے، اٹھ کے فارغ نہیں ہوئے تھے، اور اس کی حاجت پوری ہو گئی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس پر بہت توجہ فرمائی، لطف و کرم فرمایا، ان کی حاجت پوری فرمائی، اور یہ کہا کہ آئندہ بھی اگر کوئی حاجت ہو تو ضرور میرے پاس تشریف لائے. اس دفعہ نہیں، اگر آئندہ بھی کوئی حاجت ہو تو میری حاجت پوری فرمائیں. حضرت عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہی نہیں، میں نے خود نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اسی طریقے سے اور اسی دعا سے اپنی حاجت کو پوری کرایا ہے. ایک نابینا صحابی کا ثبوت، دوسرا اس کے بعد خلافت عثمان کے وقت اس شخص کا ثبوت، اور تیسرا راوی عثمان ابن حنیف کہتے ہیں کہ میں نے خود نے بھی اپنی ایک حاجت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ دعا پڑھی ہے اور میری حاجت اللہ نے فوراً قبول. پتہ ہے کیا چلا؟ اسے پتہ چلا اے مومنو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ برحق ہے،
آپ کی شفاعت برحق ہے، اور جو برحق ہے وہ ہمارا ایمان ہے۔ یہی نہیں دوستو، میں آپ کو اور ایک حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں، اور وہ حدیث بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کی ہے۔ اب میں آپ کو صحابہ کرام کے مفتیوں کا حوالہ پیش کرنے جا رہا ہوں، اس دور کے مفتی نہیں، کس کے مفتی؟ صحابہ کرام کے مفتی، مفتی الصحابہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے۔ امام ابن سنی نے اس حدیث شریف کو نقل فرمایا ہے، اور امام ابن حجر اسقلانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اور یہی نہیں، امام نووی نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ معتبر محدثین نے اس حدیث کو صحیح کا درجہ دیا ہے۔ تکلیف تو ان کو ہوتی ہے کہ جو بد عقیدہ ہے، جن میں کہیں نہ کہیں کمی ہے۔ آپ کو پتا چلا محدثین 1400 سال میں، 1400 سال آپ اٹھا کے دیکھو گے تو پورا محدثین کا اگر آپ سجرہ دیکھو گے، جتنے بھی مفسرین ہیں محدثین کا سجرہ دیکھو گے، تو میں نے آپ کو بولا طبرانی شریف کی اس حدیث، کیونکہ اس کے تمام راوی وہی ہے جو بخاری شریف کے ہیں اور مسلم شریف کے ہیں، اور ابن حجر اسقلانی سے لے کر تمام امام جتنے ہو گئے وہ سب نے اس کو صحیح کا درجہ دیا ہے۔ تکلیف صرف دو کو ہوئی، کس کو ہوئی؟ دو کو ہوئی، ایک ابن تیمیہ کو اور ایک البانی کو، جو غیر مقلدوں کے ہیں۔ اس کے علاوہ محدثین میں کسی کو بھی شک شبہ، اور ان کا اعتراض یہی ہے کہ اس میں ایک راوی ہے حضرت ابو جعفر۔ دیکھو یہ سب باتیں آپ کو لگتی ہوگی کہ کوئی بورنگ بات نہیں ہے، لیکن کس طریقے سے یہ ایمان کے لٹیرے ایمان کو لٹتے ہیں، عقیدوں کو لٹتے ہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں۔ بولے یہ جو ابو جعفر ہے یہ ثقہ راوی نہیں ہے، ثقہ یعنی جو مضبوط معتبر راوی ہے وہ راوی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس لڑی کے اندر ایک امام ہے، امام ابو جعفر۔ اب آپ بخاری شریف اور مسلم شریف اٹھا کے دیکھ لو، امام بخاری نے اور امام مسلم نے ابو جعفر سے روایت لی اور ان کو ثقہ کہا ہے۔ یہ بات میں بخاری اور مسلم کا ہمیں دعویٰ دیں گے کہ بخاری پڑھو، بخاری میں ہے، فلاں عقیدہ بخاری میں، فلاں عقیدہ بخاری میں، تو امام بخاری نے جسے ثقہ کہا، اوپر سے لے کے نیچے تک 1400 سال کے تمام محدثین نے جس کو ثقہ کہا، اور یہ معترض کیونکہ ان کو تکلیف ہوتی ہے اس کے لیے اس میں وہ شک شبہ لاتے ہیں۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ 1400 سال میں جتنے مسلمان مومنین تھے ان کا ایمان اور عقیدہ کیا تھا، اور ہمارا ایمان عقیدہ کیا تھا۔ دوستو مبارک ہو، وہی آج ہمارا 1400 سال کے بعد بھی عقیدہ ہے جو اس دور میں اماموں کا عقیدہ تھا، اس دور کے محدثین کا عقیدہ تھا، اس دور کے مفسرین کا عقیدہ تھا۔ ہم صراط مستقیم پہ، اس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میرا پیر سوکھ گیا ہے، میرا پیر جو ہے، میرا پاؤں جو ہے اس میں لکوا ہو گیا ہے، پیرالائز ہو جاتے ہیں، میرا پیر جو ہے، امام ابن سندی نے نقل فرمایا ہے کہ میرا پیر سوکھ گیا ہے، میرا پیر جو ہے اس میں لکوا ہو گیا ہے، اب اس کے لیے میں کیا کروں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کتنی پیاری بات کہی، اور اسے یہ پتا چلتا ہے کہ صحابہ کے دلوں میں اس کے مصطفیٰ کتنا کھوٹ کھوٹ کر بھرا تھا۔ قربان جائے ان کے ایمان اور عقیدت پر کہ ان کے دل میں اس کے مصطفیٰ، اس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنا کھوٹ کھوٹ کے بھرا تھا ان کی نس و نس میں۔ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا جو تم کو سب سے زیادہ پیارے شخص ہے اسے پکارو۔ جو تمہیں سب سے زیادہ پیارا شخص ہے، نام نہیں لیا کہ کون ہے، جو تمہیں سب سے زیادہ پیارا ہے اسے پکارو۔ نام نہیں دیا عبداللہ ابن عمر، مفتی الصحابہ، صحابہ کرام کے مفتی نے، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے شہزادے نے یہ نام نہیں دیا کہ کس کو پکارو، کہا جو تمہیں سب سے زیادہ پیارا شخص ہے اسے پکارو۔ اور اس صحابی نے کہا یا محمد۔ یا محمد کہا
اور ابھی یا محمد پکارنا تھا کہ ان کا لکوے کا جو پیرالائز ہو گیا تھا اسی وقت وہ شفا پا گئی. دوستو یہ ہمارا اہل سنت کا صراط مستقیم کی راہ ہے. جو اہل بیت صحابہ کرام اور اب اہل بیت کا بھی حوالہ پیش کر رہا ہوں. امام زین العابدین علیہ رحمت و رضوان کربلا کے میدان میں تابعین کے امام ہے. سب کچھ تباہ ہو گیا, سب کچھ برباد ہو گیا. کربلا میں کون سا ظلم تھا جو نہیں ہوا؟ ظلم کی انتہا ہو گئی. مصطفیٰ کے خاندان پر, ان کی نسل پر, ان کے گھر پر ظلم کی انتہا ہو گئی. اور اس وقت امام زین العابدین کا عقیدہ دیکھو, انہوں نے کیا کہا کربلا کے میدان میں. کربلا تو ہزاروں کوس دور ہے مدینہ منورہ سے. کیا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کو یہ پتا نہیں تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وصال فرما چکے ہیں, کئی سال ہو چکے ہیں, یہاں ہے بھی نہیں. مجھے کیا کرنا چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے, کیا صراط مستقیم ہے, کیا عقیدہ ہونا چاہیے, کیا ان کو سکھاؤ گے؟ کیا اہل بیت مصطفیٰ کو تم عقیدہ سکھاؤ گے؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ عقیدہ تھا کہ انہوں نے یا محمد کہہ کر پکارا. یا رسول اللہ اس میں کالنا, یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اس میں کالنا, اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا. یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائیے. یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اللہ کے حبیب ہماری مصیبتوں کو دور فرمائیے. بے شک ہم غموں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں, مصیبتوں کے سمندر میں ہم ڈوبے ہیں, آپ ہمارا ہاتھ پکڑ کے اس مصیبتوں سے ہمیں نجات دلوائیے. یہ امام زین العابدین کا عقیدہ تھا. اہل بیت کا عقیدہ کیا تھا؟ صحابہ کرام کا عقیدہ کیا تھا؟ وہی عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے. اور دوستو جن پر یہ اتراتے ہیں, جن پر غیر مقلدین اور نجدی اتراتے ہیں, اب ان کا حوالہ پیش کرنے جا رہا ہوں قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمت و رضوان کا. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں؟ بعد میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ کا حوالہ پیش کریں گے یہ لوگ, چاہے غیر مقلدین ہو, چاہے یہ ہو, چاہے وہ ہو, کوئی بھی ہو. وہ لکھتے ہیں غیر مقلدین جن کو اپنا امام مانتے ہیں, ولی مانتے ہیں, تبلیغی جماعت والے جن کو اپنا امام مانتے ہیں, ولی مانتے ہیں, ہم کسی پر دین کی زبردستی نہیں کرتے, کیونکہ قرآن نے کہہ دیا لا اکراہ فی الدین, دین میں کسی پر زبردستی نہیں ہے. ہم کسی کے ساتھ نفرتیں بھی نہیں پھیلاتے, ہم تو محبتوں کا پیغام لے کے چلنے والے لوگ ہیں. کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں, جنہوں نے وہ رحمت برسائی, تو ہم تو رحمتوں کا اور محبتوں کا پیغام لے کر چلنے والے ہیں. لیکن ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ غور و فکر کرو قرآن اور حدیث میں, اپنے بزرگوں پر, اماموں پر, مجددوں پر, محدثوں پر غور کرو, جس کو تمہارے ہی بزرگ, تمہارے علماء ولی مانتے ہیں, اور پھر ان کی باتوں کو تم نہیں مانتے ہو, ان کی راہ پر نہیں ہو, اور تم غلط ہمیں کہہ رہے ہو کہ ہم گمراہ ہیں, ہم بدعتی ہے, ہم راہ سے بٹکے ہوئے ہیں. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا بے شمار اولیاء کرام سے تواتر کی حد سے یہ ثابت ہو چکا ہے, کیونکہ وہ محدث ہے تو محدث کے الفاظ میں بات کرے گا. متواتر جسے کہتے ہیں کہ متواتر حدیث ایسی ہو کہ اس کے راوی اتنے کثرت سے ہو کہ جس کا انکار کرنا ہی محال ہو, جس کو انکار نہ کیا جا سکے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی یہ فرماتے ہیں کہ بے شمار, یعنی اتنی زیادہ تعداد میں, تواتر کی طور پر اولیاء کرام سے یہ ثابت ہے کہ اولیاء کرام کی ارواح, ان کی روحیں, اولیاء کرام کی روحیں, اللہ کے ولیوں کی روح مبارک اپنے دوستوں کی مدد کرتی ہے. سبحان اللہ کہو. اولیاء اللہ کی ارواح
ان کے دوستوں کی مدد کرتی ہے اور ان کے دشمنوں پر قہر نازل کرتی ہے. اللہ نے ان ولیوں کو یہ طاقت دی ہے. ارے خبیثو، جب شیطان کو یہ طاقت ہے سکرات کے وقت کسی کا بھی ایمان بہکانے کے لیے مشرق سے لے کر مغرب تک پہنچ سکتا ہے. ایک جن، قوم جن، آگ سے بنا ہوا جہنمیوں کا سردار، اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ ایک ہی وقت میں کہیں بھی پہنچ جاتا ہے. تم کہتے ہو ہاں شیطان کی بات کو تو ہم مانتے ہیں. کیوں؟ تمہارا آقا ہے اس لیے. اس کی ساری باتوں کو مانتے، کوئی اس میں آبجیکشن نہیں اٹھاتے. ابلیس لعین کے بارے میں جتنی بھی روایت ہے، جو قبر میں جا کے ماں ربوں کا، جو بخاری شریف میں حدیث میں ہے کہ جب پہلا سوال کیا جائے گا تیرا رب کون ہے، تو وہ روشنی والی صورت دکھائے گا، اشارہ کرے گا میں ہوں، اور وہ گھبرا کر مردہ بتا دے گا کہ یہ ہے، تو وہ وہیں پہ عذاب شروع. اس کو بھی مانتے ہیں. سکرات کے وقت بہکاتا ہے مانتے ہیں. رات دن گناہ خود کرتے ہیں، شیطان کے نام کے بل پھاڑتے ہیں کہ یہ تو شیطان نے کروایا، شیطان نے بہکا دیا. مطلب شیطان کے بارے میں، شیطان کے پاس یہ تشرفات ہے کہ نہیں ہے، شیطان کے پاس یہ قوت ہے کہ نہیں ہے، اس مردود کے پاس یہ طاقت ہے کہ نہیں ہے، اس بارے میں انہوں نے کبھی کوئی اعتراضی آبجیکشن نہیں اٹھایا. لیکن جب رسول اللہ کی بات آئے، انبیاء علیہ السلام کی بات آئے، اللہ کے دوستوں کی بات آئے، اللہ کی ولیوں کی بات آئے، تبھی انہیں تکلیف ہوتی ہے. تبھی یہ کوئی نہ کوئی آبجیکشن لے کے آ جاتے ہیں. پتہ چل جاتا ہے کہ آبجیکشن اسی پہ اٹھاتا ہے انسان کہ جس سے کوئی نہ کوئی تکلیف ہو، اور تسلیم اسی کو کرتا ہے کہ جس سے کوئی خاص محبت ہو. تو انہیں کس سے محبت ہے اور انہیں کس سے تکلیف ہے، وہ دوستوں پہچاننے کی ضرورت ہے. آپ مجھے ایک بھی روایت بتا کے، میں سارے کتب کو کھنگالو، ایک روایت بتاؤ کہ انہوں نے شیطان لعین کی کسی تصرفات کا انکار کیا ہو. سب مانا. اور انبیاء علیہ السلام، اولیاء کرام جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ خالق کائنات، رب العالمین، سب کا خدا، تمام جہانوں کا خدا، تمام نبیوں کو عطا کرنے والا، یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت کا. کسی نبی کے پاس اپنی کوئی ذاتی طاقت نہیں ہے، کسی ولی کے پاس اپنی کوئی ذاتی طاقت نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی عطا کی ہوئی ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اللہ نے دیا ہے. تو اللہ نے اگر اپنے دوستوں کو دیا، اللہ نے اپنے محبوبوں کو دیا، اللہ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو دیا، اللہ نے اپنے خاص بندوں کو کمال دیا، اس میں تم اعتراض اٹھاؤ گے یہ وہ نہیں کر سکتے، اور وہ خبیث شیطان کے لیے سب مانتے ہو. آپ فیصلہ کرو آپ کہ کس کے ساتھ جانا ہے. آپ کیا تمہیں صحیح نظر آ رہا ہے، کیا تمہیں برحق نظر آ رہا ہے؟ خود آپ فیصلہ کرو. آپ خود جج بن جاؤ اور دیکھ لو. اور میں یہ حوالے ان کے اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ پتا چلے کہ جن کو یہ امام کہتے ہیں وہ اس امام کی نظر میں بھی ان کے عقیدے صحیح، کیونکہ وہ اماموں کے عقیدے جو ہے، جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں یا سنا رہا ہوں. قاضی ثناء اللہ پانی فرماتے ہیں اولیاء اللہ کی ارواح تواتر کے طور پر بے شمار روایتوں سے ثابت ہے کہ اپنے دوستوں کی مدد کرتی ہے. تو ہم یا غوث کہیں اور غوث پاک مدد نہ کریں، ہم یا خواجہ کہیں اور غریب نواز مدد نہ کرے. یہ ہمارے عقیدے ہیں جو انہوں نے کہا. اور کیا قہر نازل نہیں ہوا؟ کیا اولیاء اللہ کے ساتھ جنہوں نے دشمنی کی ان پر قہر نازل نہیں ہوا؟ بخاری شریف کی حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی کی دشمنی کی، اللہ فرماتا ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. اسی لیے تو جب وہ جادوگر ہوا میں اڑتا ہوا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمت و رضوان کے سامنے آیا تو غریب نواز کو اور کچھ نہیں پڑھنا پڑا، اپنی نالین کو اٹھا دیا، اے نالین جا اسے اٹھا کے لے کے آ. تو وہ نالین قہر بن گئی. نالین کے پاس کان نہیں تھے لیکن غریب نواز کی آواز کو سن لیا. اس کے پاس پر نہیں تھے لیکن وہ ہوا میں اڑنے لگی. اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا لیکن وہ خود ہتھیار بن گئی اور اس کے سر پہ مارتی ہوئی اسے آسمان سے گراتے ہوئے قدموں میں لے کر آئی. جب تاتاریوں نے، چنگیز خانیوں نے روم پر حملہ کیا اور روم کو گھیر لیا، اور تمہیں پتا ہے کہ چنگیز خانی حملہ کرتے تھے تو پورا شہر کیا پورا ملک تباہ کر دیتے تھے اور لاکھوں کی لاشیں بچھا دیتے تھے.
اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں رہا. روم کے لوگ جو ہے حضرت عارف مولانا جلال الدین رومی کی خانقاہ پہ پہنچے اور ان کی خانقاہ پر پہنچ کر کہا حضور اب ہمارے لیے دعا کیجئے, اب اللہ کی بارگاہ میں آپ ہمارا وسیلہ بن جائیے, ہم تو گناہگار شیعہ خطا کار ہے, آپ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں, تاکہ تاتاریوں کی فوج سے نجات مل جائے. بولے میں یہ کیا کر سکتا ہوں, اب یہ تو قدرت الہی ہے. ایسا کہہ کر مسلح لے کر خانقاہ چھوڑ کر بھاگ گئے. لوگوں نے سوچا کہ ہمیں پیچھا چھوڑا کر یہ بھاگ رہے ہیں. کہا حضور آپ جو بھی ہوگا ہم آپ کے خانقاہ پہ مٹ جائیں گے لیکن خالی ہاتھ نہیں لوٹیں گے. کچھ لوگوں نے دیکھا کہ دیکھے تو صحیح کہ مولانا رومی کہاں جا رہے ہیں. ایک پہاڑی کی چوٹی پر گئے اور پہاڑی کی چوٹی پر جا کے مسلح بچھا دیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. اللہ کا ولی مولانا جلال الدین عارف رومی ترکی کا پیشوا مسلح پہ نماز پڑھ رہا ہے اور سامنے بچو خان کا چنگیز خانیوں کا پوری خطرناک فوج کھڑی ہوئی ہے جو حملہ کرنے کی چند دیر ہی تھی. انہوں نے دیکھا کوئی جاسوس کھڑا ہے اور جاسوس شاید ہماری نگرانی کر رہا ہے. انہوں نے چند سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ اور اسے جا کے اس پہ تیر مارو اور اسے قتل کر دو. انہوں نے تیر مارے, 4 نے مارے, 5 نے مارے, سب تیر ایک دائیں طرف جا رہا ہے ایک بائیں طرف جا رہا ہے. کوئی تیر مولانا جلال الدین رومی کے جسم کو چھو نہیں رہا. ہزاروں تیر نکلنے لگے لیکن ایک بھی تیر ان کے جسم پر نہیں لگ رہا ہے اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں سکون کے ساتھ. آخر یہ ہوا کہ کچھ لوگوں کو کہا کہ بھئی یہ تیر تو اسے نہیں لگ رہے, اب تم خود ہی گھوڑے اور تلوار لے کے جاؤ اور اس کا سر وہاں جا کے قلم کر دو. جیسے ہی انہوں نے گھوڑے کو چلانا چاہا زمین نے گھوڑے کی ٹانپوں کو جکڑ لیا. پورا بچو خان کا لشکر جو ہے چنگیز خانی لشکر اسے زمین نے جکڑ لیا. ایک بھی گھوڑا اپنی جگہ سے ہل نہیں رہا ہے. اس نے سوچا کہ اب اس حالت کے اندر اگر چند مٹھی بل فوجی بھی اگر سامنے سے آ گئے تو ہم سب کا کام, کیونکہ چھپکے ہوئے لوگوں کو تو آسانی سے مارا جا سکتا ہے, چند مٹھی پر بھی ختم کر دیں گے. بولے یہ تو اب ہماری جان کے لالے پڑ گئے. یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے کوئی عام شخص نظر نہیں آ رہا ہے, یقینی طور پر یہ کوئی اللہ کا ولی ہے. دیکھو ان کا ایمان, انہوں نے پہچان لیا ولی کو, انہوں نے پہچان لیا. اس نے دور سے وہ بچو خان نے پکار کر کہا اے عظیم ساحر, اے بہت بڑے جادوگر, ہم غلطی سے تیرے علاقے میں آ گئے ہیں, ہم توبہ کرتے ہیں کہ اب ہم واپس ہمارے منگول اپنے وطن کو واپس لوٹ رہے ہیں. آج کے بعد ہم کسی بھی ریاست پر, کسی بھی مومنوں کی ریاست پر حملہ نہیں کریں گے, ہم توبہ کریں گے, تو ہمیں معاف کر دے, ہم غلطی سے تیرے علاقے میں آ گئے. اتنا ہی ان کا کہنا تھا کہ زمین نے گھوڑے کی ٹانپوں کو چھوڑ دیا اور بس چند سیکنڈ کے اندر صرف وہاں مٹی کے غبارے نظر آئے, پورا لشکر غائب ہو گیا. یہ اللہ والوں کی بات ہے جن کو اہل سنت پکارتے ہیں, جن کو اہل سنت پکارتے ہیں. یہ نہیں سلسلے عالیہ نقشبندیہ, ہر ولی ہر سلسلے کا ولی ہمارے سر آنکھوں پر. قادریہ, چشتیہ, نقشبندیہ, سہروردیہ, اشرفیہ, رضویہ, جتنے بھی اولیاء ہو, رفاعیہ ہو, جتنا بھی اولیاء ہو, جس گروہ کے اندر اللہ کا ولی ہوا ہے وہ ہر ولی ہمارے سر آنکھوں پر. حضرت عبدالخالق گزدوانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلسلہ علیہ نقشبندیہ کے پیر اعظم, انہوں نے یہ تاتاری لوگ آئے تھے, منگول خان کا فتنہ, جنہوں نے تاریخ پڑھی ہوگی انہیں پتا ہوگا کہ کتنا بڑا فتنہ تھا, کیسے ظلم, ایسا ظلم ہم پر کبھی نہیں ہوا. انہوں نے اس فتنے کے 200 سال پہلے ایک مرتبہ اپنی مجلس میں کہا تھا, میں وہ ہوں جو دوستوں پہ موم سے بھی زیادہ نرم ہوں. کیا کہا؟ میں وہ ہوں جو دوستوں پہ موم سے بھی زیادہ نرم ہوں, اور میں وہ ہوں جو دشمنوں پہ لوہے سے بھی زیادہ سخت ہوں, اور میں وہ ہوں جس کی تلوار گزدوان, جو شہر گزدوان سے لے کر روم تک چلتی ہے, ازبکستان, تاجکستان, کرگستان, ترکمنستان سے لے کر روم تک میری سلطنت چل رہی ہے. کیونکہ اللہ نے ولایت جیسے غریب نواز کو ہندوستان کی ولایت عطا فرمائی, وہاں کی ولایت سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگ عبدالخالق گزدوانی کو عطا فرمائی تھی. تو لوگوں نے سوچا کہ حضرت نے ایسا کیوں کہا, یہ کچھ پتا نہیں چلا. تو وہ سوچ میں پڑ گئے 200 سال کے بعد. لیکن کتابوں میں ان کے ملفوظات میں لکھ لیا گیا کہ حضور نے فلاں مجلس میں یہ بولا تھا. 200 سال کے بعد جب تاتاریوں نے سارے ان ملکوں کو تباہ و برباد کر دیا اور روم تک اپنا جھنڈا لہرا دیا, تو چند مٹھی پر مجاہدین پیچھے ہٹ کرتے ہوئے بھاگتے ہوئے حضرت عبدالخالق گزدوانی کی قبر مبارک پر آستانہ شریف پر گئے, اور وہاں جا کر کہا, اے اللہ کے برگزیدہ ولی, اے اللہ کے نیک بندے, ہم تو گناہگار خطا کار ہیں, لیکن تم دیکھ رہے ہو
کہ مومنین پر کیسے ظلم ہو رہے ہیں، لاکھوں کی لاشیں بچ رہی ہے، کتنی عورتوں کی عزت پامال ہو رہی ہے، لٹ گئے، برباد ہو گئے. اب آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا وسیلہ نہیں بنو گے اور آپ اللہ سے ہمیں مدد نہیں دلاؤ گے تو یہ سب کا نام و نشان مٹ جائے گا. اب آپ ہم کو دعا کرنی، آپ کو ہماری دعا قبول کرانی پڑے گی اللہ سے. اتنا کہہ کر وہ مجاہدین عبد الخالق غزنوانی کے آستانے سے، ان کے مزار شریف سے جب باہر نکلے اور پھر انہوں نے تاتاریوں پر جو فوج پر حملہ کیا، وہ مجاہدین مارتے ہوئے غزنوان سے لے کر روم تک انہوں نے جھنڈا لہرا دیا. یہ قاضی ثناء اللہ پادی پتی نے اس لیے لکھا کہ اللہ کے ولیوں کی ارواح جو ہے وہ دوستوں کی مدد کرتی ہے اور دشمنوں پر قہر نازل کرتی ہے. صرف اتنا نہیں لکھا، تیسری بات لکھی، وہ جسے چاہے اللہ تک پہنچا دیتی ہے. سب سے بڑی بات جو اللہ تک پہنچنے کی، اللہ کرتے ہیں ہم، اللہ کے دیدار کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی طرف سے نجات کو حاصل کرنے کے لیے ہم رات دن تڑپتے ہیں. لیکن وہ اللہ بھی تب ملتا ہے جب کسی ولی کامل کی چشمے عنایت ہوتی ہے. اسی لیے ہم ان دوستوں کا ساتھ پکڑتے ہیں، ان کا وسیلہ طلب کرتے ہیں الحمدللہ. اور یہی بات، دوسری بات دلیل پیش کرتا ہوں، شیخ عبدالحق محدث اعظم دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. علماء کرام کی نورانی جماعت یہاں بیٹھی ہوئی ہے، نورانی چہرے یہاں بیٹھے ہوئے. پوچھو کہ انڈیا، پاکستان اور بنگال میں جتنے بھی اہل سنت کے دارالعلوم چل رہے ہیں، ان تمام کی حدیث کی سند عبدالحق محدث اعظم دہلوی تک جا کر ملتی ہے. اور یہ غیر مقلدین بھی اور ہمارے جتنے بھی مخالفین ہیں وہ سب نے ان کو عالم بھی مانا ہے، محدث بھی مانا ہے اور ولی بھی مانا ہے، اور سند بھی انہی سے لیے ہونے کا اقرار کرتے ہیں. وہ کیا لکھتے ہیں وہ آپ کو ان کی بات سناتا ہوں. عبدالحق محدث اعظم دہلوی نے فرمایا کہ محبوب سبحانی غوث اعظم جیلانی فرماتے ہیں، سبحان اللہ، ایک محدث ایک ولی کی تعریف کر رہا ہے، ایک محدث سید الاولیاء کی تعریف کر رہا ہے کہ غوث اعظم نے یہ فرمایا، اے لوگو میں تم پر اللہ کی طرف سے حجت ہوں. اپنی بات کو چند اختتام کی طرف میں لے جا رہا ہوں، لیکن سن لو، اپنے ایمان کو تازہ کر لو، ترو تازہ کر لو. عبدالحق محدث اعظم دہلوی فرماتے ہیں کہ اے لوگو میں اللہ کی طرف سے تم پر حجت ہوں اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہوں اور ان کا وارث ہوں. علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. محبوب سبحانی غوث اعظم جیلانی فرماتے ہیں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بھی ہوں اور ان کا وارث بھی ہوں. یہ غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ جس کسی کو کوئی تکلیف ہو یا مصیبت ہو، حاجت ہو، اور اس حاجت کے لیے جب میں اللہ سے پکارتا ہوں، جب میں اللہ سے سوال کرتا ہوں، جب میں اللہ سے مانگتا ہوں، تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، اے عبد القادر مانگ. تو کیا مانگتا ہے؟ کیوں کہ تجھے مانگنے کے لیے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے مانگنے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ لوگ شفاعت کا انکار، انبیاء اور اولیاء کی شفاعت کا انکار یہ کہہ کر کہہ رہے ہیں کہ آیت الکرسی میں تو یہ لکھا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کرے؟ تو بولے دیکھو اللہ منع کر رہا ہے، شفاعت کسی کی نہیں ہوگی، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کرے؟ تو بولے ہم بھی کہاں کہہ رہے ہیں بھائی، ہم بھی تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کرے گا. اگر ہر کوئی شفاعت کرے گا تو ایرا گیرا نتھو گیرا کوئی بھی تمہارے جیسا آ کے شفاعت کرنے والوں کی سب میں کھڑا ہو جائے گا. ارے شفاعت تو وہ کرے گا جس کو اللہ کی اجازت ملی ہوگی، شفاعت وہ کرے گا جسے اللہ کی طرف سے پروانہ ملا ہوگا. کیونکہ قرآن پاک میں فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عمدا. لا یملکون الشفاعت، شفاعت پر کسی بھی ملکی کی بھی ملکیت نہیں ہے، شفاعت کرنے میں کسی کا اختیار نہیں ہے. الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، لیکن وہ شفاعت کرے گا جس نے اپنے رحمان کے ساتھ عہد قرار کر رکھا ہے، اپنے اللہ سے قرار کیا ہوا ہے، اللہ کے ساتھ دستاویز ہو چکا ہے، اللہ نے اجازت دے دی ہے. تو غوث اعظم کو اللہ نے کہا عبد القادر تو سوال کر، تو مانگ، اس لیے کہ تجھے مانگنے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے.
کیونکہ اجازت تو تجھے مل چکی ہے. یہ شیخ محدث کا عقیدہ، یہ شیخ محدث کا ایمان جو آج بھی اہل سنت کا عقیدہ ہے، آج بھی اہل سنت کا عقیدہ ہے الحمدللہ دوستو. اور آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. 1000 سال کے مجدد امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو یہ بھی اپنا امام اور آقا اور ولی مانتے ہیں، وہ اپنی کتاب در لاسانی میں یہ لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ اہل حاجات یعنی جن کو حاجت ہوتی ہے، پوری دنیا کے لوگوں میں سے جن کو بھی کوئی حاجت ہو، مشکل ہو، تکلیف ہو، اہل حاجات اولیاء اللہ سے، وہ اولیاء اللہ سے جو وفات پا چکے ہو، یعنی وفات کا بھی کوئی قید یہاں، وہ اولیاء اللہ جو وفات پا چکے ہو یا وہ اولیاء اللہ جو حیات ہو، چاہے زندہ ہو، زندہ ولی یا قبر میں گیا ہوا وصال فرما چکا ہوا ولی، اہل حاجات اولیاء جو زندہ ہے یا وفات پا چکے ہیں ان سے اپنی حاجت طلب کرتے ہیں اور وہ ان کی حاجتوں کو پوری فرماتے ہیں. تو میں نے آپ کو اکابر علماء اور اکابر محدث اور اکابر امام اور مجدین کے حوالے سے قرآن اور حدیث کے مطابق سے ہمارا عقیدہ جو اہل سنت کا جو صراط مستقیم ہے دوستو، یہ ثابت کر دیا ہے. اب ہمیں چاہیے کہ ہم صراط مستقیم پر صحیح عقیدے پر قائم و دائم رہے، اور ہمیں چاہیے تاکہ ہم نمازوں کی خاص طور پر پابندی کریں، اس لیے کہ ہم اگر بے نمازی ہوں گے تو ہم تو صراط مستقیم پر ہیں، ہم فضل والے ہیں، لیکن مخالفین کو ہمارے پورے عقیدے پر، ہمارے مسلک پر انگلی اٹھانے کا موقع مل جائے گا، اس وجہ سے کہ دیکھو یہ تو بے نمازی ہے، دیکھو یہ تو فلاں ہے، یہ تو یہ فلاں ہے. ہمیں چاہیے کہ اللہ کی شکر گزاری اس انداز میں کرے تاکہ ہم صوم و صلات کی فرائض کی سنتوں کی پابندی کرے، تاکہ اللہ کا جو ہم پر فضل ہوا ہے صحیح ایمان عطا کر ہم اس کا شکر ادا کر سکیں اور ہماری نسلوں کے ایمان کا تحفظ کرے. دوستو جتنے بھی عقیدے ہمارے اہل سنت کے ہیں الحمدللہ وہ سب قرآن اور سنت کی مضبوط بنیادوں پر ہے، مضبوط بنیادوں پر ہے. کوئی عقیدہ ہمارا قرآن اور سنت سے ہٹ کر نہیں ہے دوستو. بس ہمیں سمجھنے کی، مطالعہ کرنے کی اور علم حاصل کرنے کی اور علم پہنچانے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی مغفرت عطا فرمائے اور ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، ہمیں صراط مستقیم پر قائم و دائم فرمائے. روئے زمین پر جتنے مسلمین اور مسلمات ہیں، جتنے مومنین اور مومنات ہیں، تمام کو نور ایمان کی دولت سے سرفراز فرمائے، اور جن کے پاس نور ایمان ہے ان کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمارے جان و مال کی حفاظت فرمائے. جہاں بھی جس ملک میں ہم پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں رب کریم ہم پر فضل فرمائے، اس کی نصرت اور فتح یابی ہمیں حاصل ہو تاکہ ہمارے ایمان اور ہمارے عقائد، ہمارے نسلوں کی، ہمارے جان و مال کی، ہماری عبادت گاہوں کی، ہماری مسجدوں کی، ہماری درگاہوں کی، ہماری خانقاہوں کی، ہمارے دارالعلوم کی اللہ حفاظت فرمائے، ہم پر کرم فرمائے. وما علینا الا البلاغ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.